इमरान खान बीइंग लीडर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, आपको फौरी तौर पर उसको लेके आना चाहिए, उससे बयान दिलवाना चाहिए इंडिया के खिलाफ। इंडिया समझता है कि ये एक जानबूझ के अटैक किया गया हमारे ऊपर, और पाकिस्तान समझता है ये फॉल्स है। अब हम लड़ रहे थे 6 नहरें बनानी है, उन्होंने कहा उतना ही पानी बांध। पब्लिक जो है वो आपके बनाए हुए किसी चेहरे को नहीं मानती, ना मानेगी। 4-5 चीजें थी कि जिसके ऊपर इंडिया रिएक्ट कर सकता था, उसने रिएक्ट कर लिया है। सद्दाम की फौज के पीछे अवाम नहीं थे, 5 मिनट नहीं निकाले सद्दाम की फौज ने। ये 9 मई और फलाना मई ये सब भूल जाए, एक ही रास्ता है, उसको कहीं आए पब्लिक बाकी मामले में उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। मैं हूं उमर बशीर और हमारे साथ हमेशा की तरह होंगे औरिया मकबूल जान। नादरीन, जेडी वैंस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के दौरा भारत के दौरान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक एक्टिविटी होती है, एक इंसर्जेंसी होती है। उस इंसर्जेंसी के बदले 26 टूरिस्ट हलाक हो जाते हैं। अब भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये शायद पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, जबकि भारत की जानिब से कोई सबूत नहीं फराहम किए गए अभी तक। जिसके बाद भारतीय हुकूमत या आरएसएस से इन्फ्लुएंस्ड नरेंद्र मोदी ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान के साथ सिंध तौस माहिदा मुअत्तल कर दिया जाए, अटारी के बॉर्डर को बंद कर दिया जाए और पाकिस्तानियों को भारत से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। क्या सिंध तौस माहिदा मुअत्तल करने के बाद, और वो भी एक तरफा मुअत्तल करने के बाद, ये ऐलान जंग है पाकिस्तान के साथ? इसके ऊपर औरिया साहब से पूछेंगे कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है और पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, क्या जवाब देगा। क्या पाकिस्तान के अंदर इंटरनली पॉलिटिकल क्योस उसको पहले ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि भारत के साथ बराबरी की सतह पर आकर मुकाबला किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। वालेकुम रहमतुल्लाह। औरिया से लंबा थोड़ा आपने जैसे कहते हैं सिनेरियो खींच दिया। बहरहाल इसको ज़रा थोड़ा सा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में, फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि इससे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। देखना चाहिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है, क्योंकि हमारे आम आदमी नहीं समझता, इवन बड़े बड़े साफ़ी नहीं समझते कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। वो बस कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक पूरी तारीख है। दुनिया में जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं, उन जंगों को ख़ास तौर पे वो ताकतें जो समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम इस वक्त कंट्रोल कर सकती हैं, हम टेक ओवर कर सकते हैं, तो वो ताकतें जो थी वो उन्होंने वो ऑपरेशन जो है वो किसी न किसी से लॉन्च करते हैं अपने ख़िलाफ़। ठीक है, मतलब अपनी ही माइंड को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक फार्स यानी अपने ऊपर एक छोटी सी एक जंग मुसल्लत कर देते हैं किसी दूसरे की तरफ से, जिसमें हमला करना होता है। इसकी जो सबसे पहली मिसाल दी जाती है वो दी जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर होती थी बहुत बड़ी, जिसके अंदर पोलैंड था, ऑस्ट्रिया था, ये हंगरी थे, ये सारे ममालिक शामिल थे। वहाँ बोस्निया हर्ज़ेगोविना भी था, तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना का जो शहज़ादा है वो मारा गया एक जगह पे। तो उन्होंने कहा कि तावान दो, ये करो वो करो, लड़ाई थोड़ी चलती रही। तो उसके ऊपर यूगोस्लाविया पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने मारा है। तो यूगोस्लाविया तैयार हो गया कि हमसे जितना तावान लेते हो, माफ़ी मंगवाते हो, ये हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझसे से थाने जाना है। ठीक है, ठीक, तो शिकायत लगेगी, शिकायत लगेगी। तो वो शिकायत लगी और उसके बाद जंग हुई और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का निशान दुनिया के उस सफ़ा हस्ती से मिट गया। दूसरी चीज़ थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सूरत हाल, बल्कि उससे पहले एक और ऑपरेशन जो था वो जापान ने खुद किया था। अच्छा। और जापान ने किया था मंचूरिया, एक जैसे मंचूरियन नहीं आप खाते हैं, तो मंचूरिया एक जगह थी जो कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के अंदर थी और वो वहाँ तक उनकी ट्रेन भी जाती थी, सब कुछ। ये 18 सितंबर 1931 में ठीक है जापान ने उसको कब्जा करना था, तो उन्होंने ये किया कि मंचूरिया की जो उनकी ट्रेन जाती थी उस ट्रेन के अंदर डायनामाइट लगा दिया और कहा तो चीनियों ने और मंचूरिया ने लगाए। अच्छा। वाला करके उन्होंने जाकर उससे मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। तो ये दूसरा जापानीज का वो जो है वो उस तरह का, ठीक है, फॉल्स फ्लैग। तीसरा था हिटलर को नज़र आया कि सबसे कमज़ोर मुल्क पोलैंड है। ठीक है, तो पोलैंड के बारे में क्या करें हम, पोलैंड के ऊपर लड़ाई तो करनी है, तो वो भी कि पानी तेरे तू मैला कर रहा है। तो उन्होंने पोलैंड की फ़ौज की यूनिफॉर्म के अंदर ग्वाट एक उनका
रेडियो स्टेशन था उस पर कब्जा किया और उड़ा दिया। ठीक है। और फिर उन्होंने पोलैंड पे उन्होंने फौजकशी की, और आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा जो ज्यूज़ मारे गए थे वो पोलैंड में मारे गए थे, और जो हिटलर समझता था कि और पोलैंड पे कब्जा किया। पोलैंड पे बड़ी सबसे ज़्यादा थे। शिंडलर्स लिस्ट जो फिल्म बनी है वो बेसिकली पोलिश एक फर्म थी, उसके अंदर से ज्यूज़ को निकाला था उन्होंने फैक्ट्री के अंदर से। वो जो बड़ी लंबी लिस्ट आप बड़ी मशहूर फिल्म है उसकी, स्टीवन स्पीलबर्ग की। उसके बाद हुआ ये कि जो लास्ट किसी तक कहा जाता है कि जापान जो था वो अखड़ा हुआ था। तो जापान के अंदर एक थे कामाकाजी एक करते थे, वो कहते थे कि जो अमेरिकन शिप्स हैं उस शिप की चिमनी के अंदर वो छलांग लगाते थे और जहाज़ उड़ जाता था। अब कामाकाजी जो थे ये पहला खुदकुश बॉम्बार्ड थे दुनिया इंसानी तारीख के अंदर। तो एक कामाकाजी जो खुदकुश होता था उसका लिबास 1000 कवारी लड़कियां सीती थी एक रात में बैठ के, और उसको एक हीरो के तौर पे उस लिबास को पहनाया जाता था सेरेमनी, और इतना वो सेलिब्रिटी होता था कि उसकी ज़िंदगी की याद का। तो उन्होंने कहा क्या करें इसके लिए, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अमेरिका ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर्ल हार्बर का किया। अच्छा। और पर्ल हार्बर के जो उसके थे उसके अंदर जहाज़ खड़े किए पीछे हट के, उन्होंने कहा जी हम यहाँ खड़े करेंगे तो मारे जाएंगे। तो जो ट्रूमैन था उस वक्त उसने कहा मरते तो मरो, जर्नैल ने कहा तो फौज मारी गई। उसने कहा नहीं इसका मकसद आगे है। तो किसी को पता भी नहीं था अमेरिकन जहाज़ों को कि ये जो है इन पे हमला होने वाला है। वो बेचारे खड़े आराम से डॉकयार्ड में। तो जब पुलिस को खबर दी गई कि नहाते आ गए हैं, उन्होंने जाके हमला किया, और फिर उसके बाद आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी हुआ, जहाज़ उड़ा के। ये जो पहलगाम का इंसिडेंट है ये 2019 के बाद ये बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हुई। दूसरा ये है कि बॉर्डर जो था ये 2022 की एग्रीमेंट है, उसकी क्रॉस बॉर्डर आपकी फायरिंग भी खत्म हो चुकी है। 370 जो इंडिया ने रिमूव किया उसके बाद ये पहला बड़ा इंसिडेंट, पहला बड़ा 370 रिमूव किया है, और 2000 आपकी जो अपना एग्रीमेंट हुआ है उसका सबसे बड़ा इंसिडेंट। और उस इंसिडेंट को आप दुनिया के अंदर आने वाली ट्रंप की जो वो है उससे आप उससे अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान के हालात को भी आप उस तरह नहीं देख सकते। कोई भी मुल्क किसी भी तौर पर कभी भी, एक याद रखिए, कभी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करता जब तक कि मुल्क को ये पता ना हो कि इंटरनल जो है मुल्क के हालात क्या है खराब। पोलैंड में उनको पता था हालात ख़राब हैं इसलिए उन्होंने किया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का उनको पता था हालात ख़राब हैं, एम्पायर को लोग पसंद नहीं करते, चूचू को मरबा बनाया हुआ, चेक और तरफ है, स्लोवेक और की तरफ है। इसी तरह पर्ल हार्बर के बारे में भी उनको अंदाज़ा था कि जापानीज़ ने चीन के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी शुरू की हुई है, चाइना को मार मार का असर किया हुआ है सबको। तो उन्होंने कहा जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, मतलब सबसे आखिरी ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग था वो था 9/11 का। 9/11 अभी तक उसको फॉल्स फ्लैग ही रिसेंटली स्टेटमेंट आने शुरू हुई हैं कि अमेरिका की अपने नहीं, वो पहले दिन मैंने एक प्रोग्राम किया था तो किसी ने मुझे पूछा था कि इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट का वाला था A.K. ड्विंडी, प्रोफेसर A.K. ड्विंडी, ठीक है। उस A.K. ड्विंडी की रिपोर्ट आई थी कि ये वो जो था बेसिकली ये ताबूत बन गए थे, उसके अंदर गैस थी, उसको कंट्रोल किया गया। उसके बाद उसने उस रिपोर्ट का तो एनालिसिस भी किया कि 10,000 फुट के ऊपर तो काल होती नहीं थी, कालने के दौरान कहाँ से हो गए, तो इस तरह उसको दबा दिया। लेकिन आप सोचें कि उसके बाद अफगानिस्तान पे हमला हुआ, पता चल गया था कि अफगानिस्तान के अंदर हमला बहाने से कर सकते हैं। सद्दाम को 1991 की वॉर के अंदर कमज़ोर कर दिया था वो, उन्होंने सद्दाम के खिलाफ एक मूवमेंट चल गई थी, मुख्तार सदर की मूवमेंट चल गई थी, शिया उसके खिलाफ थे, उसके साथ साथ दूसरे क्या नाम है वो जो है वो वाले कुर्द उसके खिलाफ थे। सद्दाम कमज़ोर हो चुका हुआ था, ठीक है। फिर सद्दाम के खिलाफ सऊदी अरब भी था और सद्दाम के खिलाफ ईरान भी था। तो इन दोनों को जब इकट्ठे करके आप खुद सोचे तो उन्होंने हमला कर, तो कमज़ोर देख के, और फिर मुस्लिम उम्मा के अंदर आपको पता है कमज़ोरी, और उन्होंने को 30-35 लाख गिने चुने और 50 लाख ट्रेडिशनल स्टेट में बंदा मार दी। ठीक है। आप भी कह रहे हैं पाकिस्तान की पाकिस्तान की सिचुएशन को असेस तो किया गया होगा ना। मेरा भी पाकिस्तान की सिचुएशन जो है इस वक्त 2 सूबों में आपके यहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, केपी के और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है। और उस इंसर्जेंसी के अंदर आपका सबसे बड़ा जो वाक़या हुआ है वो हुआ है ट्रेन वाला जाफर एक्सप्रेस, और ये बोलान में हुआ। दूसरा उधर से अच्छा, मेरे सामने ये एक इंडियन बहुत बड़ा वो है तबसरा निगार है, ये है सुशांत सरीन। ये बड़ा इंडिपेंडेंट तबसरा करता है। उसने कहा है कि इंडिया समझता है कि ये एक
جان بوجھ کے اٹیک کیا گیا ہمارے اوپر, اور پاکستان سمجھتا ہے یہ فالس فلیگ. فالس فلیگ. اب پاکستان کا ہم نے فالس فلیگ تو ہم نے بتا دیا کہ فالس فلیگ انہوں نے کیا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا یہ سمجھتا ہے اور انٹرنیشنل سچویشن سمجھتی ہیں. اب میں بتاؤں گا کہ کہاں آنا چاہتے ہیں اور کہاں وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہوگا کیا آگے. سب سے بڑی بات یہ ہے, وہ کہتا ہے the act was to not only pay back India for its alleged and entirely unsubstantiated involvement in the twin insurgencies in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, but also to raise the military stock by rallying people around it, something that is possible only in the event of confrontation with India. وہ کہتے ہیں کہ فوج چاہتی ہے یہ ہے کہ اپنی عزت کو دوبارہ بحال کیا جائے, اور جب تک انڈیا سے لڑائی نہ ہو, غزوہ ہند نہ ہو, آگے بات بڑھتی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا انڈیا کا وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن, اس کے اوپر بھی اس نے بڑی مزدار سے اس کے ڈسکشن کی ہے. ٹھیک, وہ کہتا یہ ہے کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے اس میں پھر اس نے پاکستان کے آرمی چیف کا بھی کیا ہے, ان فیو ڈیز بفور دا میسیکر پاکستان's de facto ruler army chief General Nasser Maneer has berated the two nation theory and called the Kashmir the jugular vein Pakistan which it can never give up nor forget for Kashmir is fighting more. اب یہ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ بالا کوٹ ان سارے اس کو اس پوائنٹ ایک چھوٹا سا ایکسپلین کرتے ہیں. اگر ممکن ہے کہ بھارت نے جب یہ سنا اور یہ دیکھا, یہی میں کہنا چاہتا ہوں, واہ, تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کر لی. ظاہر بات ہے یہی ہوتا ہے. ہماری بات جو ہے جب ایک بن جاتی ہے اس طرح کی, تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے لو, تو ہم نے ڈیزائن کر کے دے دیا ان کو. نہیں یہ ہماری نہیں, یہ ہماری دیکھیں یہ انٹینشن نہیں ہوگی, لیکن یہ ہماری ایک پوزیشن ہے, لیکن اس پہ کسی سیاستدان سے بیان دینا چاہیے تھا. وزیر اعظم بھی بات بیان دیتا, لیکن نواز شریف بیان دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتا اس طرح کا. شہباز شریف دے سکتا ہے بیان, دے سکتا, ان کے جس طرح کا ریلیشن شپ ہیں. ڈیفینس منسٹر نے دے دیا ہمارے, بعد میں دیا, یہ بعد میں دیا نا, بعد میں, پہلے دے سکتے تھے اس طرح. تو یہ بیان یہ تو آدمی کے اندر ایک اس کے اندر ہے, اسباق کے اندر ہے کہ آپ کے پاکستان آرمی کا دشمن کون ہے. نہ افغانستان ہے, ٹھیک ہے, نہ ایران ہے, نہ امریکہ ہے, نہ چین ہے, انڈیا ہی ہے نا. ہماری انڈیا کی جنگ ہے. اور جگلر اور کشمیر کا جو جگلر وین کا تو قائد اعظم کہتا چلا آ رہا ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. کشمیر ہماری شاہ آ گیا, یہ قائد اعظم کا. اب اس سچویشن کے اندر وہاں پر جو کچھ ہوا ہے اس کو انہوں نے انڈیا میں بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے ایکسپلائٹ کیا. اچھا, اور انڈیا کے اندر ایک انہوں نے فضا جو ہے وہ بلٹ اپ کر دیا, سوائے راہل گاندھی کے ایک دو بیانات کے. لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کی میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جو ویڈیوز ابھی تک سامنے آ رہی ہیں, مقامی لوگ تک یہ چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی لیب تھا, اور انٹرنلی ان کے اپنے لوگ یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت انٹیلیجنس فیلئر بہت بڑا ہو گیا ہے. اگر یہ پاکستان کی جانب سے ہوا, 400 کلومیٹر دور ہے 400. میں پہلگام, مجھے پتہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت ہی شاندار جگہ ہے یہ پہلگام. یہ جو سارا جو علاقہ ہے کپواڑہ اور سارا علاقہ, یہ بیسیکلی ہاں جی, یہ مسلم میجورٹی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان کے بارڈرس کے ساتھ ساتھ آگے دور تک ڈیپتھ چلے گئی ہے. تو 400 کلومیٹر کی بات, بامبے دیکھیں کتنا دور تھا, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کا الزام بھی تو لگا دیا نا پاکستان کے اوپر. اور اسی جگہ پہ 2019 سے لے کے اب تک چھوٹے بڑے کوئی 20 کے قریب پہلگام شروع دن سے پہلگام جو ہے, یہ کپواڑہ اور پہلگام جو ہے, کپواڑہ کو تو منی پاکستان کہتے ہیں وہ لوگ. اب صورتحال آتے ہیں کہ سچویشن کیوں ہے. 2-3 وجوہات سے کشمیر, انڈیا اور پاکستان کے اندر یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک سچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ فرجائل صورتحال میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے جس دن سے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی منرلس ہیں یہ پاکستان کا سیکورٹی کنسرن, ہمارا سیکورٹی کنسرن. ٹھیک ہے. ہمیں پاکستان کی منرلس چاہیے, اور ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہمارے ڈرونز نہیں اڑ سکتے, ہمارے بیٹریز جتنی ہیں وہ کام نہیں آ سکتی, باقی چیزیں نہیں آ سکتی ساتھ. اس کے اوپر پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا, ٹھیک ہے, اس کا منرلس کا جو تو ایک تو یہ ہے کہ منرلس 2 جگہ پہ, ایک بلوچستان میں اور دوسرے کے پہ, اور دوسرا گلگت بلتستان اور کشمیر کے ایریا کا. اچھا, ٹھیک. اور وہ دونوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان تو ڈسٹرب ہو گیا. ٹھیک ہے. بلوچستان میں تو کسی قسم کی اور ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت, جس سطح پہ بلوچستان کو رکھ لیا آپ نے ریکو ڈیکمن میں کر دیں. جب بھی آج سے پرانی اسیسمنٹ بھی جب سے گزشتہ 10 سال کی یہی تھی کہ جب بھی کوئی اٹیک صورتحال ہوگی وہ ہوگی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر. ٹھیک ہے. وہ ہے گلگت بلتستان اور کشمیر.
اب اس میں 4-5 چیزیں تھیں کہ جس کے اوپر انڈیا ریئیکٹ کر سکتا تھا، اس نے ریئیکٹ کر لیا ہے. اچھا، وہ نمبر 1 ہے سندھ طاس معاہدہ. اچھا، یہ بڑی یہ بہت اہم چیز ہے. اب ہم لڑ رہے تھے 6 نہریں بنانی ہیں. ہاں جی، انہوں نے کہا اتنا ہی پانی باندھ. ادھر بھی بات ٹھیک. اب لوئر ریپیرینس کے اوپر ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ جو اپر ریپیرین ہے اس سے پوچھ کے لوئر ریپیرین جو ہیں ان کی بنائی جاتی ہے، نہریں نکالی جاتی ہیں، ڈیم بنائے جاتے ہیں. لیکن چونکہ برصغیر پاک و ہند ایک تھا، ٹھیک ہے، تو انگریز نے جو اریگیشن سسٹم بنایا ہے، باری دعا، فلانا دعا، یہ 1911 میں، 1912، 13، 14 میں، یہ سارے کا سارا، اور سندھ بھی ان کا پروونس تھا، پنجاب بھی ان کا پروونس تھا. وہ جدھر سے نہریں نکالتے تھے کوئی سندھی نہیں بولا سکا، اور پرابلم بھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. نہ راجستھان بولتا تھا، پورے کا پورا پنجاب کا جو مشرقی پنجاب ہے وہ نہیں بولتا، سارا بے آباد تھا. نہریں کہاں نکلتی؟ منڈگنوئی کو نکل رہی ہے نہر، کہاں نکلے؟ سرگوجے کو نکل رہی ہے نہر، کہاں نکلے؟ لال پور کو نکل رہی ہے نہر، کہاں نکلے؟ اوکاڑے کو. یہ نہریں نکلی تھی جہاں ان کو ضرورت تھی وہاں جہاں وہ سرگیب کرنا چاہتے تھے، جہاں ان کو زیادہ محنت نہیں تھی وہ. تو اب ایک تو یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت ہم نے یہ کیا تھا، یہ ہوا تھا ستمبر 1960 میں، ایوب خان نے کیا تھا. اب اس کے جو تقریباً 65 برس تک یہ قائم رہا، لیکن ورچولی 4 سال سے اس پر عمل درآمد رک گیا ہے. 4 سال سے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ واٹر کمیشنز کی میٹنگ ہونی چاہیے ہر 6 مہینے کے. بالکل ٹھیک ہے، منسٹر نے کہا اس دن کی نہیں ہو رہی، پاکستان کی طرف سے تو آگے. دوسرا، انڈیا جو ہے وہ پابند ہے ڈیم کا ڈیزائن جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا، اور وہ دوسرا تمام تر ڈیٹا شیئر کرے. پاکستان کے ساتھ گزشتہ تقریباً 4 سال سے زیادہ 30% ڈیٹا شیئر ہو رہا تھا، وہ بھی نہیں ہو رہا صحیح تھا. تو ورچولی تو ختم ہے. اب انہوں نے انٹرنیشنلی اس کو ایک قسم کا تھریٹ کے طور پر. اچھا، یہ وہ ڈیمز ہیں جو پاکستان کو ڈیزیگنیٹ کیے گئے تھے ریورز، جن میں مغربی دریا تھے، ان کے اوپر بنائیں گے. میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. اصل پاکستان کی خرابی کہاں ہمارے لیے انٹرنل رفٹ. 3 مغربی دریاؤں سندھ، چناب اور جہلم کے پانی پر اختیار دے دیا گیا، تاہم ان دریاؤں کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 جو ہیں باقی جو ہیں ستلج، راوی اور اس کے ساتھ ساتھ بیاس، یہ 3 دریا ان کو دے دیے گئے. بیاس تو تھوڑا سا آتا ہے سب سے. ان تینوں دریاؤں کے اندر وہ ان کو مکمل طور پہ اختیار دے دیا گیا، وہ ڈیورٹ کہ وہ آپ کا پانی آپ جب مرضی چاہیں استعمال کریں. یہ 3 دریاؤں کے بعد ایک ایگریمنٹ اس میں اندر یہ کیا گیا تھا کہ آپ پاکستان جب تک اپنے پورے یوٹیلائزیشن نہیں کرتا اپنے دریاؤں کو، اس وقت تک وافر پانی انڈیا وہاں استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے منگلا ڈیم بنانا ہے، آپ نے تربیلا بنانا ہے، پھر کالا باغ نے، یہ ورلڈ بینک نے پورے ڈیزائن کیا تھا. اب منگلا کیوں نہیں بن رہا، دربیلا کیوں نہیں بن رہا، سوری کالا باغ کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے وافر پانی انڈیا نے یوٹیلائز کرنا ہے. تو پوری لابی ہے اربوں ڈالر کی یہاں پر، جو کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ لابیاں ہر ملک میں کام کرتی ہیں. افغانستان میں گزشتہ 100 سال سے یہ لابی کام کر رہی تھی کہ دریائے ایمو، جسے آکسس کہتے ہیں، یہ اس پر یا تاجکوں کا حق ہے یا ازبکوں کا حق ہے. ٹھیک ہے. ایک جسٹ گورنمنٹ آئی، منصاف والی گورنمنٹ آئی کہ جس کو ہم زمین پہ دیں گے. انہوں نے وہاں سے دنیا کی سب سے بڑی نہر نکالی ہے، دنیا کی سب سے بڑی 200 کلومیٹر اس کے ساتھ، اور وہ انہوں نے نکال لی. چوں چرا نہیں ہوئی، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا ہمارا پانی کا حصہ ہمیں ملے گا جس کے حساب سے ملے. یہ انٹرنیشنل پرنسپل بھی، اسلامک پرنسپل بھی ہے. میں آپ کو اس کے ذاتی واقعہ مثال بتاتا تھا. میں چاگی میں ڈی سی تھا. ملا عبد الغنی برادر جو تھے یہ وہاں پر ہیلمند میں گورنر تھے. تو پانی بند کر دیا ایک بندے نے وہاں پر، ڈیم لگا کے بند کر دیا. جیسے وہ ڈیم لگا کے بند کیا تو ادھر سے مینگل بادینی اور جمال دینی انہوں نے کہا کہ بند نہیں، چلے ہمارے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بلایا اور ان کو کہا جی یہ 2 اپنے مولوی لے، 2 اپنے ہمارے مولوی لے، ہم ایسا کر. ایک ہے مولوی کا کام، پٹواری کا کام. انہوں نے کہا ہم تو مولوی سے کرتے ہیں. وہاں گئے، دونوں لوگ بیٹھے ہوئے وہاں، رمضان کا وقت تھا، روزہ نہیں کھلا ہوا تھا. انہوں نے کہا بتاؤ، دونوں چاروں مولوی سے، پانی کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اپنے حصے کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے والے کا روک نہیں سکتے. یہ فقہ کا فیصلہ اسلام. اس نے کہا یہ ڈیم میں توڑتا ہوں یا تم توڑو گے؟ بلڈوزر سے بنا بند و کدال سے صبح تک بند ختم تھا. اچھا. تو یہ ایک چیز سے واٹر ٹریٹ، ایک تو اس کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے، پانی کو جہاں سے ڈائیورٹ کریں گے. ہمارا تو اب نیلم جیلم پروجیکٹ اتباع برباد ہو گیا اس کھاتے کے اندر، وہ میں اپنے نہیں پانا. اچھا جی جی سر، اس میں سوال یہ ہے کہ اب یہ تو اس کی آپ نے بتائی، اب بات یہ ہے کہ جب انڈیا نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ معطل کیا ہے، کیا یک طرفہ معطل کرنے کا ان کے پاس حق ہے؟ نہیں بالکل. ورلڈ بینک بیچ میں آئے گا نا. ورلڈ بینک کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ. اب دیکھیں لڑائی کہاں ہے.
لڑائی ہے گلگت بلتستان کے منرلس کے اس کے منرل کے اوپر. اس منرل کے اوپر کس کی آنکھیں ہیں؟ امریکہ کی بھی، چین کی بھی. چین کو خیر بذات کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ، لیکن چین کا اسٹریٹجک ایریا ہے. چین نہیں چاہے گا کہ دیوسائی پلینس کے اندر کوئی امریکی فیکٹریز آ کے کھڑی ہو جائے. اب میں ذرا سا اس کی تعداد بتا دوں جو منرلز وہاں پر ہیں جس پہ لڑائی ہو، کیونکہ لڑائی جو ہے نا یہ خالی کھلی نہیں ہوتی، اللہ نہیں ہوتی، او بندے مار دو یہ کر دے. کوئی نہ کوئی انٹرسٹ بیچ میں ہوتا ہے. پانی کا انٹرسٹ ہو، دوسرے علاقے کا انٹرسٹ ہو، زمین کا انٹرسٹ ہو، کچھ کہاں پہ. آپ مجھے بتائیں بلوچستان پہ کتنے لوگوں نے چڑھائی کی؟ کب؟ تاریخ میں نہیں کی نا. جو حضرت عمر نے مکران سے بندے واپس بلا لیے تھے، ان کے واپس آ جائے. اچھا کسی کو میرا خیال ہے اس وقت اہمیت نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ منرلز کی. میں نے نواب بگٹی سے کہا، میں نے کہا آپ وہاں سے حلب سے چلے تھے تو ڈیرا بگٹی آنا تھا، ادھر نہ پانی نہ جیب. کہتا بگائے گئے ہوں گے ہمارے بڑے، تو سیکورڈ جگہ چاہیے تھی پہاڑوں کے طرف بھاگے. یہ میرے سامنے یہ پوری رپورٹ ہے گلگت بلتستان کے ان سارے منرلس کی. یہ سب سے پہلے یہ جو ہے کہ یہ میپ ہے شوئنگ دا میجر منرلس. اب دیکھیں یہ سارے کا سارا آپ کو اس کے علاقے میں نظر آئے. اس میں کاپر ہے، کرومائٹ ہے، فلورائٹ ہے، سلفر ہے، آئرن بکسائٹ ہے، میگنیسائٹ ہے، سلسائٹ ہے، گریفائٹ ہے، لیڈ زون ہے، گولڈ ہے، کول ہے، برائٹ ہے، اس کے بعد جپسم ہے، یورینیم ہے، آرسنک ہے اور فاسفیٹ ہے. یہ تو یہ. اب اس کے ساتھ دنیا میں جیم سٹون کا وہ پتہ ہے کتنا عام سے. اب یہ سارے کے سارے جو ہے نا گولڈ، سلور اینڈ پلیٹینیم ہے، پیریٹوٹ ہے، ایکوا مائن ہے، ایمرلڈ ہے، ٹوپاز ہے، روبیز ہے، گارنٹ ہے، سارا کچھ ہے. یہ وہ دونوں یہ رپورٹ جو ہے یہ اس کی یہ پلینٹی ہے. تو ایک تو آپ کے پاس منرلس، ٹھیک ہے، دوسرا آپ کا علاقہ اسٹریٹجک کہ آپ 2-4 پہاڑوں کو کنٹرول کر لیں وہاں پر کھڑے ہو کے تو پیچھے آپ سارا راستہ روک سکتے ہیں. ایریل کنٹرول، دیوسائی میں آپ کی بیٹریز آ جائیں تب. لیکن اس پہ لڑنا، اس کو فتح کرنا بھی آسان نہیں ہے. ہم کارگل کر چکے ہیں اسی معاملے کے اندر. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اپنا وہ جو ہے اپنا کشمیر کا علاقہ، یہ دونوں کا انہوں نے بتائے. کشمیر کے اندر بھی آپ ایل او سی کنٹرول کرنے کے بعد، لیکن سب سے بڑا کیچ جو ہے وہ بہت اہم ہے جس کے بارے میں انڈیا 100 دفعہ سوچے گا حملہ کرنے میں. پہلی بات جو ہے کہ انڈیا از اے فلرشنگ اکانومی. ٹھیک ہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ سوال لے کے اگر اس کو آپ ایڈریس کر دیں. وہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کی 3 مہینے کا میکسیمم میرا خیال ہے واٹر اسٹوریشن کا ہے پروسیس. اب یہ وہ سیزن ہے جب پانی وہاں سے پاکستان آ رہا ہوتا ہے اور ہمارے ڈیم اس ٹائم میں بالکل بھر دیے جاتے ہیں اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. پیرنیل فلو جو ہوتا ہے، پیرنیل فلو جو. جی. اب اگر انڈیا کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس پانی کو وہاں پہ نہیں، ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر وہ پانی نہیں روک سکتا تو یہ جو سندھ طاس معاہدہ انہوں نے روکا ہے اس کے بدلے میں ہمارا ریئیکشن اگر آتا ہے ہم تڑی لگا سکتے ہیں. دیکھیں وہ ایک خمینی ایک شعر پڑھتا ہوتا تھا کہ الزلزلہ ترسند ہما کوخ نشینہ، زلزلے سے رو لڑے کہ جو محل میں رہتے ہیں. ماں خانہ بدوشاں اگر میں سیلاب نہ ڈاریں، میں خانہ بدوش ہوں، میں سیلاب نہیں. ساڈا جانا کی ہے سمپل پنجابی میں، پاکستان کا میکسیمم کیا نقصان ہو سکتا ہے یہ ہوگا 4 بم گرائیں گے تو اس سے لوگ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوبت جا سکتی ہے وہاں تک کہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. جیسے ہم نے 1965 کے جو وار تھی، آپ کو پتہ ہے 1 ستمبر کو وار کہاں شروع ہوئی تھی؟ یہ کشمیر میں. میں بچہ تھا، 3 ستمبر کو ہم نے چھم جوڑیاں فتح کر لیا تھا. اچھا. میرے والد صاحب جو تھے وہ واز ان میونسپل کمیٹی، تو ان کو وہ ایک سول ڈیفینس کی وین شین ملی ہوئی تھی. تو ہم لوگ وہاں سے سارے گجرات کے لوگ جو تھے وہ وہاں گئے تھے کیونکہ گائے بھینسیں بہت سے وہ لے کے آئے تھے. 6 ستمبر کو جنگ شروع ہوئی ہے کیونکہ بھٹو وزیر خارجہ تھا اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم تو لائن آف کنٹرول پہ جا رہے ہیں، انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں کھولے گا. لیکن اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں کرے تو یہ کھل سکتی ہے. اور انڈیا جو ہے اس وقت اس پروسیس میں لگا ہوا ہے کہ اس کو ایک پورے کے پورے انڈیا کے اوپر جاگران جس کا حملہ صبر کیا جائے. اور وہ باقاعدہ اس وقت پورے انڈیا کے اندر جلوس نکل رہے ہیں، وہ جو سیفران جھنڈے کے، ہندوتوا کے پورے ملک کے. جبکہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بڑی اس وقت انڈیا ہے کہ نہیں ہے تیار. پاکستان کے پاس وہ پوزیشن ہے جو 2019 میں جب ادھر سے نیوکس ریڈی ہوئے تو پاکستان نے بھی رکھے ہوئے تھے کہ جی ریڈی ہیں. ریڈی تو ہیں، ریڈی کا مقابلہ تو آپ کریں گے.
لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا ہے کہ مقابلے میں جنگ جو ہے نا، جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنگ کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کنونشنل وار بہت عرصہ ہوا نہیں ہوئی. 1900 یعنی 60 میں آیا ہے امریکہ ویتنام کے اندر جی. اس کے بعد کنونشنل وار ختم ہو گئی. ویتنام میں گوریلا نے جیتا، اس کے بعد افغانستان میں گوریلا نے جیتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی جتنے بھی ملک چلی شلی یہ وہ اپنا کیا نام ہے نکراگوا، گوریلا نے جیتا. ایون اس میں اندر جو اپنا عراق کے اندر بھی کنونشنل وار نہیں ہے، آپ نے اس وقت قابو تو کھا لیا لیکن نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کنونشنل وار جو ہے وہ ایک خاص لیول سے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سچویشن میں پاکستان کو ویسے کیا رسپانس دینا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لیول پہ اگر آ کے پاکستان نے انڈیا کے ساتھ یا دونوں ملک ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو گئے تو چائنا کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ہاں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنا کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. چائنا بذات خود اس وقت خوفناک حد تک اس وقت انٹرنیشنل اسے کہتے ہیں نا آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس نے ایک حرکت کی ڈین زیاؤپنگ کے بعد کہ وہ انٹرنیشنل وہ جو سسٹم ہے نا مانیٹری اس کا حصہ بن گیا. ٹھیک ہے. رشیا جو تھا 1970 سے لے کے اب تک اس مانیٹری کا اس کا حصہ نہیں بنا تھا کسی طور پر. انہوں نے علیحدہ رہتے تھے، وہ ان کے یہاں سود نہیں تھا. 75 سال سود نہیں تھا. وہ مسلمان نہیں تھے لیکن 75 سال سود نہیں تھا کمیونسٹوں کے یہاں. دے آر ٹو بی سلوٹیڈ. وہ اپنا بینک خریدتے تھے، بازار سے سونا خریدتے تھے، ڈالر کی قیمت پے کرتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ ایکسپورٹ ساری گورنمنٹ کے پاس تھے، امپورٹ بھی گورنمنٹ کے پاس تھے. ادھر میاں منشا تو نہیں تھا، برنر روڈ کے تاجر تو نہیں تھے. ٹھیک ہے. ہم نے وہ تو نہیں، تو انہوں نے وہ کہا. تو وہ تو ایک اپنے چائنا جو ہے جب اوپن ہوا ہے ڈن زیاؤپنگ کو پریزیڈنٹ جی انہوں نے اوپن کر دیا. اب ان کے سارے پیسے کہاں بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں امریکہ میں. ٹریلینز آف ڈالر امریکہ میں بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈالر جو ہے اب سونا شونا خریدے، وہ جو بانڈز وغیرہ بھی لیے سر. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ چائنا کا چائنا اگر سامان نہ بیچے تو امریکہ کی مارکیٹ نہیں چلتی. یہ $5 کی جو شرٹ ہے وہ $50 کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں ٹرمپ نے آج صبح کا جو فیصلہ ہے وہ ٹرمپ نے اس کا ٹیرف ختم کر دیا، رشیا کے ساتھ ویسے ختم کر دیا. تو عجیب و غریب سی صورت، کنفیوژن اس وقت پوری دنیا کے اندر چلا. اور جنگ جو ہے ہوتی کنفیوژن. لیکن ٹرمپ نے پاکستان کی کسی ایشو کے اوپر جواب دیا نہ دیا ہو. انڈیا کے اس پہلگام کے اوپر اس نے کہا کہ اس لیے کہ ان کا انہوں نے دیکھا نا ان کا وائس پریزیڈنٹ وہاں ہے اس ٹائم. اور ایک بات یاد رکھیں، انڈیا کو کوئی بھی اگنور نہیں کرے گا. بینگ اے نمبر 1 بگ مارکیٹ. ایک اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ $18 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے، $180 بلین کی. لیکن اگر یہ دس از بگر دین سعودی عرب آئل. اس میں یہ کہ اگر امریکہ یہ چاہ رہا ہو کہ چائنیز اکانومی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو چاہیے نا، پھر اب چائنا کو بھی تو تھریٹ ہے تو پاکستان کی سپورٹ کرے گا اس معاملے میں. وہی میں کہہ رہا ہوں 2019 سے لے کے اب تک کویڈ بنا ہے نا 4 ملکوں کا. انڈیا جو ہے لداخ میں کس کو مار پڑی تھی؟ انڈیا کو. کہاں سے مارا تھا؟ چین نے. 1000 اسکوائر کلومیٹر علاقہ جو ہے چین نے قبضہ کیا ہوا انڈیا کا. اور انہوں نے پتھر مار مار کے ان کے 15 بندے مار دیے تھے کیونکہ انٹرنیشنل بارڈر پہ فائر نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی گفٹ کیا ہوا ہے کچھ ایریا چائنا وہ چاہ رہا تو خیر وہ علاقے وہ پتہ کیا مسئلہ ہے. ایک بات یاد رکھیں، گفٹ نہیں کہ میک موہن لائن تھی. ہوا یہ تھا کہ یہ کشمیر کا گلگت بلتستان کا علاقہ جو تھا یہ بیسیکلی جب رنجیت سنگھ کو فتح کیا ہے انہوں نے چیلیاں والے مار مار کے، تم پنجابیوں کو مارا ہے نا اس نے، میں بھی پنجابی ہوں، تو پنجابیوں کو مارنے والے جو ہے نا یہ 6-5 فٹ کے نا بنگالی تھے اور آسام کے تھے. جب کہتے بڑے مارشل رہے 6 فٹ قد کا میاں والی کا اور 6 فٹ قد کا چکوال کا جٹا سے کاٹ کھڑا کے دیتے مار مار چیلیا والا وہ اتر سے مار مار کے پھینکتے تھے. یہ تو اس کے بعد رنجیت سنگھ صاحب کی جو امپائر تھی یہ اس کے ہری سنگھ نلوا کی حکومت کہاں تھی؟ کشمیر. تو کشمیر میں انیکس کر لیا. تو کشمیر کو انہوں نے کر کے اب ہمارا ہو گیا. تو نقشے کے اوپر میک موہن نے ایک لائن بنا دی تھی، یہ لائن ہے. اس لیے اب انٹرنیشنل میپ پہ جائیں نا تو لداخ کا علاقہ جو ہے اس کے اوپر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری لکھا ہوا، اس کی میپنگ نہیں ہے. تو جب کبھی انڈیا چاہتا ہے 62 میں انڈیا نے اپنے بنانے شروع کیے تھے مورچے نہرو نے کہ قبضہ کرتے ہیں، انہوں نے پھر مار مار کے پیچھے بھگا دیا. تو چائنا کی انوالومنٹ مسٹ ہے کیونکہ چائنا کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ گلگت بلتستان کے اوپر کوئی اور فورس جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائے. ایک تو انوالومنٹ مسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اندر بھی یہ صورتحال ہوگی. آگے نہ بھی بڑھیں لیکن بارڈر کے کو شروع ہو جائیں گے، ٹھس 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 آپس میں شروع ہو جائیں گے.
اب آتے ہیں پاکستان کے سچویشن کے اوپر. دیکھیں وہ انہوں نے ایک RSS کے زمانے میں ایک زمانے سے چلا آ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر اس کے سمجھتے تھے کہ یہ پورے کا پورا جو ہے نا انڈیا یہ ہمارا ہے. وہ کہتے تھے کہ انڈیا جو ہے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی جو ہے، یہ گول وارکر کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سرزمین انڈیا ہے یہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے تصور سے علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نہیں مانتے کہ جو بندہ یہاں پیدا ہو جائے وہ اس ملک کا شہری ہے، وجہ سے مرضی آ جائے. نہ، ہم نہیں مانتے. جیسے امریکن کہتے ہیں نا جب پیدا ہوگا تو وہی لڑے الیکشن لڑ سکتا ہے، ورنہ نہیں. اسرائیل سے آ کے نہیں لڑ سکتا. اب سچویشن ہے جو پاکستان کی، میں ایک منٹ اس کو بولا پھر اس کے بعد اس کی بات کروں. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو بندے باہر سے ہیں یہ ملیچ ہیں. اچھا. یہ جو سید ہیں، یہ قریشی ہیں، جو ارائی ہیں، انسانوں کو باہر پھینکو. اور جو جاٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو راجپوت ہیں، جو اس طرح کے ہیں، ان کو مار مار کے ہندو بناؤ. تو یہ تو ہمارے ہیں. تو یہ ان کا ایک گھر واپسی کی طریق ہے، شدھی اور سنگن ایک طریقہ ہے. جو دوسری نسل کے باہر بھیجو، ملیش اس کو صاف. اس کے اوپر ان کا پورا کا پورا مودی کا الیکشن جو ہے 1982 آنورڈ جب سے بی جے پی بنی ان کا ایک فیلنگ. پاکستان کے اندر یہ فیلنگ جو تھی یہ ہوتی تھی پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریلیجس پارٹیز اور پاکستان کے. اب حالت یہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ پارٹیز میں سب سے زیادہ کلوز ترین پارٹی دو ہیں جو کہ اس نعرے کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. ایک ہے پیپلز پارٹی، دوسری نون. اور دوسری نون. پیپلز پارٹی کہتی ہے بھٹو نے ہمارے 4 سال تک جنگ کا نعرہ لگایا تھا، اور نون لیگ کہتی ہے ہم قائد اعظم کے وارث ہیں. یہ دونوں اب اس قابل نہیں ہیں کہ پاکستان کی عوام کے اندر جا کے اس نعرے کو. لیکن جس پارٹی نے 2024 میں 1,80,00,000 کے قریب ووٹ لیے اس کا سربراہ جیل میں ہے. اب کہتے ہیں جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے جس کو عوام مانتی ہے، پاکستان کا سارا سوشل میڈیا جس کے گرد گھومتا ہے، پاکستان کا میڈیا جس کے گرد گھومتا ہے، وہ جیل میں. کیا اس موقع پہ آ کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بالکل بلانا چاہیے؟ بالکل. دو چیزیں. پہلی بات جتنی جلدی ہو سکتا ہے عمران، ایک بات یہ ہے کہ یہ تانا نہیں دینا، تانے بند ہونے چاہیے کہ تم بیان نہیں دے رہے. وہ جیل میں کیا بیان دے گا؟ اس کے بندے جیل میں ہیں، اس کے بندے. سب سے بڑے دیکھیں، آپ مثال آپ کو دیتا ہوں. نواب اکبر بگٹی پہ سب سے بڑا اٹیک ہوا تھا، اس کے بیٹے سلال بگٹی کو مار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. کل پرس اکبر بگٹی نے اپنا ایک بیٹا ہوتا تھا طلال، طلال کے بارے میں بڑے الزامات تھے. یہ طلال بگٹی کو آگ کر کے اس نے قبیلے سے نکال دیا تھا، اور اس نے کہا تھا میری زندگی میں یہ واپس نہیں آئے گا. لیکن جس دن سلال بگٹی قتل ہوا ہے اس دن میسج بھیجا کہ اس کو بول واپس آ جائے. چھوٹے لیول کے قبیلی کے لوگوں کو جب بڑی جنگ شروع جب پتہ ہوتا ہے کہ اپنی انٹرنل دشمنی ختم کر دینی، تو انٹرنل دشمنی سب سے پہلے ریاست کو ختم کرنی ہوتی ہے. جب ازلی دشمن سے واسطہ پڑ گیا تو پھر سب کو اکٹھے ہونا پڑا. اب اس وقت عمران خان سے ایکسٹرنلی یا تو نکالیں. دیکھیں، آپ نے جب ملک بچانا تھا تو آپ نے شیخ مجیب الرحمان کے خلاف آپ نے سارے کے سارے کیسز وڈرا کیے اور اس کو ایوب خان کے ساتھ وہاں لا کے بٹھایا گولمرز کانفرنس کے اندر. مولانا مودودی کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف ادھر مولانا مودودی ساتھ، وہ تصویر بھی میں دوں گا، چلا دیجیے. ساتھ وہ شیخ مجیب الرحمان بیٹھا ہوا تھا، سامنے ایوب بیٹھا ہوا تھا. تو اس شیخ مجیب الرحمان کو بلا لیا آپ نے، کیونکہ آپ کو پتا تھا ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. 65 کی وار کے اندر بھی 71 میں جب بھٹو گا رہا تھا وہاں پر اس کو قیدی لینے کے لیے 72 کے اندر، تو تمام پارٹیوں نے انکلوڈنگ جماعت اسلامی ایئرپورٹ پہ اس کو الوداع کہا تھا. اس نے تمام اختلافات مٹا دیے تھے جتنے بھی. تو اس وقت پاکستان میں چاہیے اس کو کہ بینگ لیڈر آف دا موسٹ پاپولر پارٹی، اس وقت ابھی بھی ان کا اسٹائل سب اس کو سیکورٹی کے اندر بلایا جائے. یہ نہیں کہ جناب گور ایوب کو بلا لو، اس سے کام نہیں چلے گا. پبلک جو ہے وہ آپ کے بنائے ہوئے کسی چہرے کو نہیں مانتی، نہ مانے گی. آپ کو فوری طور پہ اس کو لے کے آنا چاہیے، اس سے بیان دلوانا چاہیے انڈیا کے خلاف، اور وہ دے گا وہ بیان. اس سے وہ مطلب نہیں اس کی، اور اگر وہ عمران خان نہیں دیتا تو اس کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. نہیں، وہ تو میرا خیال ہے بڑا کلیئر ہے اس چیز کے اوپر. لیکن بیان جیل سے نہیں دلوایا جا سکتا. آپ جیل کے اندر سے تو دلوایا نہیں جا سکتا، دلوانا چاہیے بھی نہیں. اس سے برا کیا بیان ہو سکتا ہے کہ جیل کے اندر سے آپ کسی بندے کو بیان دلوا دیں؟ جیل کے اندر تو عدالت نہیں مانتی. آپ اس بات کو کتنی حد تک مانتے ہیں کہ جب تک کسی بھی ملک کی افواج کے پیچھے اس کی عوام نہ کھڑی ہو تو اس ملک کی فوج 100% کوئی بھی جنگ ایسٹ پاکستان آپ لڑ بھی نہیں سکتی؟ ایسٹ پاکستان میں آپ کیا ہوا؟ آپ نہیں لڑ سکے جنگ. دنیا صدام کی فوج کے پیچھے عوام نہیں تھے.
5 منٹ نہیں نکالے صدام کی فوج نے. سب سے طاقتور فوج تھی اس وقت, 7 لاکھ فوج تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس لیبیا میں بھی لیبیا معمر قذافی اس نے ایکسٹرنل, اس کی تو لوکل فوج نہیں تھی. اس نے پتہ کیا تھا, افریقہ سے انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے اور اپنا دستہ سیکورٹی کا ساری خواتین تھیں وہ سارے. صدام کے پاس تو یہ تھا کہ صدام ایک گولی بھی باہر سے نہیں لیتا تھا, اتنا وہ سیلف سسٹین, ماری واہ سے زیادہ اس کی فیکٹری سے زیادہ اس کی فیکٹری مضبوط. 5 منٹ صدام کا پتہ نہیں چلا گئی کدھر. افغانستان کی مثال لے لیں, اشرف غنی کی حکومت میں عوام نہیں ساتھ تھی, یوں ایک دن میں انہوں نے طالبان نے 4 دن لگے ہیں جی 4.5 لاکھ فوج جس کو امریکہ نے ٹرینڈ کیا. ہاں جی, اسلحہ بھی ان کا, اسلحہ ان کا, انٹیلیجنس اسپرٹ اس کی, بائیڈن رو پڑا. تو اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے, جتنی بہتری ہو سکتی ہے اس وقت اپنے اس وقت مٹا دیں, سب بھول جائیں. یہ 9 مئی اور فلانا مئی یہ سب بھول جائیں. ایک ہی راستہ ہے, اس کو کہیں آئیں پبلکلی, باقی معاملے ہم نپٹاتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ اوریہ مقبول جان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, جب تک کسی ملک میں عوام اور تمام سیاسی جماعتیں کسی بھی افواج کے پیچھے کھڑی نہیں ہوں گی, اس وقت تک کامیابی بڑی مشکل ہے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.